अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नहायती मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन किराम, जिंदगी के सफ़र मुसलसल में हिदायत इलाही से इस्तिफादा करते हुए अपनी जिंदगी के सफ़र को तहकीक और तमद्दुन और जो दुनिया के सिलसिले की ज़ात ज़ुल जलाल से मंसूब होने वाली वो राह है, वो शराह है जिसको हम तलाश करते हुए मकाम अबदियत तक पहुँचने के हामिल होते हैं। उस सिलसिले को लेकर हम इस खूबसूरत माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज में अपने जिक्र को शुरू करते हैं और इल्तिजा करते हैं अपने परवरदिगार आलम से कि वो हमको अपनी उस तौफीकात आली से इस तरह मुनव्वर और लबरेज फरमाए कि कायनात के इस जमीन के सफर में हमें उसकी जात के अजीम सफरों का जो निज़ाम और सिलसिला मुरतब किया गया है उसकी समझ, फहम और इदराक नसीब हो जाए। हजरत खां, माह रमजानुल मुबारक, सबसे पहले इससे पहले कि मैं आगे चलूं आपके हुजूर में ये मेरे मासूमीन की ताकीद है कि लफ्ज रमजान न बोला करो बल्कि माह रमजानुल मुबारक बोला करो, क्योंकि रमजान खुदा के नामों में से एक उसका नाम है। लिहाजा हम इसको माह रमजान कह के इसकी मुनफरियत को, इनफरादियत को अपनी जात के कहे हुए अल्फाज से कायनात में उस तरह मुकर्रर करें। ये बहुत अहम बात है जिससे मैं आगाज लेने जा रही हूँ। इस तरह मुकर्रर करें कि हमें अपनी, जिस तरह कहते हैं ना, नीयत को और अपने सिलसिला कलाम को, अपने सिलसिला आगाज को, अपनी जिंदगी के सफर को निजाम में उस तरह मुरतब करने की तौफीक अता फरमाए खुदा जैसे कि उसने उसको तयन फरमाया है। तो हम आज जिस खूबसूरत सिलसिले के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में अपनी खूबसूरत किताब में अपनी उस हिदायत की, हमारी नोटबुक कहें, हमारा मैकेनिज्म का सारा तरीका इस्तेमाल जिसको हम कहते हैं उसकी तशरीह कहें, ज़ात ज़ुल जलाल की गुफ्तगू कहें। अब दुनिया में मुख्तलिफ सोच और फिक्र के लोग हैं, लेकिन हम इसको अपने खालिक और मालिक की हिदायत की किताब इसलिए कहते हैं कि वो कायनात में हमें जिंदगी बसर करने का सलीका सिखाती है। उसमें फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यानी कि वो ज़ात ज़ुल जलाल फरमाती है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और वो क्यों फर्ज किए गए? अब देखिए, परवरदिगार आलम की हिकमत को समझने के लिए ज़ात ज़ुल जलाल ने हमें ज़हन रसा, अक्ल सलीम अता फरमाई है। गौर व फिक्र करो, क्यों करे हम रोजे रखें पहले भी और आज भी। हमारे देखिए, हमारे पास पूरी तफसील है ज़ात ज़ुल जलाल की, उसके बावजूद हम क्यों रखें, क्यों करें, खुद में ही उलझते रहते हैं। तो आइए कि अपने रब्बे ज़ुल जलाल से वो तौफीक हम दरियाफ्त करें, वो तौफीक मांगे जिससे हमें मकसद किबरिया मादियत जिंदगी की तरवीश के लिए जाहिर हो जाए। हम जो भी अमल करने जाएं अपने खुदाए बुजुर्ग व बरतर की उस हिदायत के तहत इस तरह उसको अपनाएं कि रूह और जात का सफर खुशनूदी परवरदिगार के साथ यूं मुंसलिक हो जाए कि हमको खुद अपनी तमानियत कल्ब से बहरावरी मिल सके। फरमाता है कि इसलिए तुम पर उसी तरह फर्ज किए हैं मैंने माह रमजान के रोजे जैसे कि तुमसे कब्ल लोगों पर, कौमों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम लोग, बहुत खूबसूरत मेरे खुदा की ये बात जिसको अभी हम तफसील से बयान करेंगे, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। अब ताकि तकवा जो हासिल करना है उसको हम चूंकि तकवे के लफ्ज को समझते नहीं है, इसलिए हम बस समझ लेते हैं कि ठीक है, खुदा ने कुछ कहा होगा। मुत्तकी वो होता है, मैंने इससे पहले भी किसी कलाम में अर्ज किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें पहले कम से कम ये तो जानना है कि माह रमजान और मुबारक की इस सआदत को कौन ले सकता है, इसकी वजह नजूल या वाजिब क्या हुई, किस लिए परवरदिगार आलम ने हम पर माह रमजान के रोजे वाजिब किए। परवरदिगार आलम हमारी जात का, हमारे हिदायत का, हर चीज का सामान
परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से, अपने प्यारों से जमीन पर भेज भेज कर, हिदायत दे देकर हम पर वाज़िया फरमाया। तो उसकी हिकमत आली को देखिए, वो कहता है कि ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब हम में से हर कोई दाई है कि मेरे से बड़ा तो मुत्तकी नहीं है। हम ये समझते हैं चंद बातों से हम इज्तिनाब कर लेते हैं और हम सोच लेते हैं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जैसा कि मुझे सिलसिले ने बताया हुआ है, और उसके बाद हम मुत्तकी हो गए। नहीं, तकवा ऐसी एक दौलत है जो जात का सफर करते हुए अपने अल्लाह की जात से यूं मुंसलिक हो जाता है, वो राजी बरजा इस तरह हो जाता है, वो कामिलुल अकमल ईमान हासिल कर लेता है कि उसके, ये बहुत एक अहम नुक्ता है जो मैं आपके हुजूर में गोशगुजार करने जा रही हूँ, कि उसके मादियत के खौफ खत्म हो जाते हैं। और कहा ही जाता है कि जो अल्लाह से खौफजदा होते हैं या खुदा का खौफ रखते हैं, वो खुदा से नहीं डरते हैं, बल्कि वो रिश्ता ताल्लुक परवरदिगार के कता होने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ये अमल, ये मेरी बात मुझे उस मकाम पर ले जाए जहां पर मैं अपने खुदा की उस मोहब्बत और अकीदत की इस इन्वायरमेंट से, जो मेरी रूह अपने मरकज तक मुझे लेकर जा रही है, मैं कहीं उससे अपनी जात के इस तार को, इस तसलसल को तोड़ न दूं। हम सारे कुरान मजीद में जब तकवे की बात करते हैं तो हम वहां लिखते हैं कि डरने वाले अल्लाह से, और समझ हर एक को यही आती है कि ये खुदा से डरने वालों की बात हो रही है। खुदा से डरना नहीं है, खुदा से मोहब्बत करनी है। अहकाम इलाही इसलिए है कि मेरा राब्ता, मेरा तसलसल, मेरा ताल्लुक उस जात कुल से यूं जुड़ जाए कि मादियत के जितने भी खौफ हैं वो खत्म हो जाए। मादियत के खौफ वो कौन से हैं? वो नफ्स जो हमें कहता है ऐसा लिबास पहन वरना लोग कैसा कहेंगे, ऐसे ऐसे चल वरना लोग क्या कहेंगे, ऐसा ऐसा अपने आप को जाहिर कर वरना लोग क्या कहेंगे। आज दाढ़ी रखना, अपने आप का हुलिया वो बना लेना, हम महज लोगों को दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है? ये नफ्स की सताइश है। और मुत्तकी क्या होता है? वो नफ्स की सताइश से डरता नहीं है, उस पर रागिब नहीं होता, उस पर नहीं लगा रहता, बल्कि नफ्स के ऊपर इख्तियार हासिल करने की कुव्वत और ताकत और कोशिश और जद्दोजहद करता है। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको मद्देनजर रखिए, इसको हासिल कीजिए। आपने नफ्स के ऊपर इख्तियार हासिल करना है। जब नफ्स पर इख्तियार हो जाएगा, आपका वो मादियत का खौफ खत्म हो जाएगा। वो डरने वाले दरअसल वो कौन होते हैं? परहेजगार। कहीं कहीं हमें मुत्तकी की तफसील और रिवायत ये भी मिलती है कि वो लोग कौन होते हैं? वो लोग परहेजगार होते हैं। परहेजगार यानी कि वो परहेज करते हैं, एहतियात बरतते हैं हर उस काम से, हर उस अमल से, हर उस ऐसे निशान से, हरकत से, सोच से, फिक्र से जो जात जुल जलाल के साथ मुंसलिक नूर के राब्ते को कता कर दे। ये बहुत बड़ा सिलसिला और पैगाम है आपके हुजूर में कि अपनी एनर्जी को, कुव्वत परवरदिगार इज़ा नफख्ता मिन रूही की इस कुव्वत को, इस नूर को अपने मरकज के साथ जोड़े रखिए। परवरदिगार आलम आपको अपने साथ जुड़े रहने की ताकीद करता है। जब आप रोजा रखते हैं, मैं तकवे के साथ साथ इस सिलसिले को भी वाजिया करने के लिए आगे बढ़ रही हूं। जब आप रोजा रखते हैं, रोजादार हो जाते हैं, तो आप एक ऐसे फेस से गुजर रहे होते हैं, एक ऐसे सिलसिले से, एक ऐसे सफर से, एक ऐसे मकाम से गुजर रहे होते हैं जहां नफ्स तलब में होता है पानी की, खाने की, अपने दूसरे लवाजमात की, कि जो उसको चाहिए हैं, जो उसके लिए खुशी पैदा करते हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन बातनी तौर पर नूर के इस सिलसिले को मुनक़ता करने का बायस हो जाते हैं। तो वो अपनी हर उस चीज को इसलिए छोड़ता है ताकि उसको पता चले कि मैंने नूर ज़ात को, नूर परवरदिगार के साथ कैसे मुंसलिक रखना है। आपके नूर की उस कुव्वत को, जिसको आप रूह कहते हैं, वो तकवियत पाती है। जो जो रूह तकवियत पाती है, तकवा आपकी जात में उतरता चला जाता है। रोजा एक सबब है इस सिलसिले का, जिससे आप अपनी जात को जात जुल जलाल के इस इन्वायरमेंट के सिलसिले में मुंसलिक करते हैं।
آپ کا نفس پر اختیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی آپ قرب خداوندی پائیں گے، جب بھی آپ قریب ہوں گے اپنے پروردگار عالم کے، تو تب ہوگا جب آپ نفس پر اختیار حاصل کریں گے۔ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو سب کو چھوڑ کر اپنی اس نفس کی یہ خواہش کہ بیٹھا رہے، باتیں ہو رہی ہیں، بیٹھا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، انجوائمنٹ میں مصروف رہے، اوہو اب نماز کا وقت آ گیا ہے، تو وہ آپ کو نفس کی ڈیزائر یہ کہتی ہے کہ اپنی دنیاوی اس راحت کو قطع مت کر۔ لیکن اس مقام پر آپ جب اپنے نفس کو مغلوب کر لیتے ہیں اور اپنی روح کی طاقت کو غالب کر لیتے ہیں، اس بات پہ، اس نقطے پر غور فرمائیے گا، جب آپ اپنی دنیاوی راحتوں کو، خوشیوں کو، عیاشی کو، اپنی مصروفیت کو، اپنی جو دل کی راحت آپ کو لگ رہی تھی اس کو دبا لیتے ہیں، اس ڈیزائر کو ختم کرتے ہیں، تو آپ اپنے رشتہ روح پروردگار کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ میں نے آدم کا پتلا بنایا تو اذا نفخت من روحی، میں نے اپنی روح کو اس میں داخل کیا، تو ذات ذوالجلال کی روح جو آپ کے وجود میں ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ تبھی دی جب آپ نے نفس کی ڈیزائر کو، خواہش کو مغلوب کر لیا، یعنی اس پر غالب آ گئے۔ اب جیسے ہی آپ اس پر غالب آئے، آپ میں ہمت آئی، آپ پڑھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے پاکیزہ جگہ کا انتخاب کیا، آپ نے پاکیزہ لباس کو، حالانکہ مجھے یہ بات یہاں پہ دہرانے کی ضرورت محسوس اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ میرا لباس واقعی میں اس طرح طاہر مطہر اور پاکیزہ ہے کہ جیسا میرا خدا مجھ سے اس عبادت سے، اس اپنے ربط کے لیے، اس منسلک ہونے کی انرجی کو جو مجھے ہدایت کر رہا ہے، آیا میں اس کے سارے ان سلسلوں پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں؟ میرے لباس میں وہ پاکیزگی ہے، میرے بدن کے پاس وہ طہارت ہے، میرے پاس خوشبو کا وہ سلسلہ ہے کہ جس کو میرا مالک پسند فرما رہا ہے اور جس کے ساتھ میں اپنی روح کا تعلق جوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو اب جب میں ہر چیز کو اختیار کرتا ہوں، یہ ساری اس وقت دقت لگتی ہے انسان کو، تھوڑی سلسلہ زندگی میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے عبادت، نماز، قرب، تمسک، یہ سب رسمی باتیں نہیں ہیں جن کو ہم نے بنا رکھا ہے کہ چلے اٹھ کے جلدی سے جیسے میں سے پانی کے چھینٹے مارے اور چند اوپر اٹھنے بیٹھنے کی مشقیں ہم نے ادا کی۔ بے شک آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ادا کیجئے، لیکن کم از کم اس سلسلے کو قائم رکھیے، اس ربط کو مد نظر رکھیے جس کی ہدایت اس کی گئی ہے، تاکہ آپ تمسک کامل حاصل کر سکیں۔ جب تمسک کامل یعنی اس کے ساتھ منسلک ہونا، خدا کی ذات کے ساتھ منسلک ہونا۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ آنا نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ جب بھی ہم پوچھیں یہی کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم ایک ابسولوٹ نور ہے، ایک انرجی ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی انرجی کو اگر کہیں غلط استعمال کر لیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتا۔ ہماری ڈیوائس ہے، اس کے اوپر پانی پڑ جائے تو وہ ہمارا کیمرہ، ہمارا موبائل کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس الیکٹرکسٹی کے ساتھ اس چیز کی ممنوعات موجود تھیں۔ تو میں نے جب اس کے تسلسل کو اس کے ممنوعات کے ساتھ ملا دیا یا اس کو اس کے اثرات میں ڈال دیا، تو میں اس کی ساری جتنی بھی افادیت تھی میرے لیے، اس سے میں محروم ہو جاتا ہوں۔ بات کو سمجھ کے اپنی ذات اور قرب خداوندی سے حاصل کی گئی اس معرفت اور وجدان کی منزل کو سمجھنا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اب میں نے روزے کو رکھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں سوؤں، میں اٹھ گیا۔ میں نے اس وقت میری آغاز میں تو اشتہا کی بھی نہیں تھی، مجھے کھانے پینے کی اس وقت طلب بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اس نفس کی ایک بات نہیں سنی، اٹھا، غسل کیا، اپنے شب کی عبادات کی، اس کے بعد میں نے سحری کو اپنے لیے جو بھی میرے لیے معقول سلسلہ مجھے بتایا گیا تھا اس کو میں نے استعمال کیا۔ ہر چیز کا ایک مقصد و مطلب ہے، اس لیے ہم کو ہدایت کی جاتی ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ، ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، میں اس کے ساتھ آگے کیسے بڑھوں
تاکہ تسلسل زندگی میں رکاوٹ نہ آنے پائے۔ اب جب آپ نے اس سلسلے کو لے لیا، اب وہاں تک آئے، آپ نے وہاں اپنی سحری کو تمام کیا، اس کے بعد آپ نے صبح کی نماز پڑھی، اگر آپ زیادہ عبادات کے عادی ہیں تو آپ نے اپنی ساری عبادات کو تکمیل تک پہنچایا، اور اگر آپ صرف نماز پڑھ کے سو جانا والے سلسلے میں ہیں موجود تو آپ نماز کو ادا کر کے سو جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو دل چاہے گا، کوئی تو سو جائیں گے اور کوئی اپنے کاموں میں رواں دواں ہو جائیں گے، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ میں اب کچھ پیوں، میں کھاؤں۔ دیکھیے یہ ہے وہ منزل، جب آپ کا نفس آپ کا بدن کے ساتھ ملا ہوا وہ حصہ، وہ بھی ایک نور ہے، اس کو صرف اس شکل میں بٹھایا گیا ہے پروردگار عالم نے حجابات ذات کے اندر، زمین سے جب منسلک کیا تو کچھ عالمین کے انوار کے ایسے حجابات تھے جو میری ذات میں بٹھائے گئے، لگائے گئے، مرتب کیے گئے، تب میرا بدن کامل بنا، تب روح پروردگار سے میں اس قابل بنا کہ میں احساسات کی دنیا میں اتروں، میں معلومات کی دنیا میں اتروں، میں درد، غم، خوشی، راحت اور غصہ اور رحم اور ترحم اور حلمت کے ان سارے پہلوؤں کو سمجھنے کا اہل ہو سکوں۔ اب تمام اس سلسلے کو، اس کی اس ڈیوائس کی ایک تار کو، ایک پوائنٹ کو، ایک نقطے کو جب اس نے سجا دیا، مزین کر دیا، تو اب مجھے سمجھا دیا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل، اب اس کو میں نے اختیار سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کا میرا سلسلہ پورے ذات کا اس مین سورس کے ساتھ دراصل ہے کیا؟ پھر آپ اس نے بتایا اب تیرا کام ہے، میں نے تو سب کچھ ڈال دیا ہے، وہ اب مجھ تک آنا چاہتا ہے، اپنے حجابات کو ہٹانا شروع کر، اپنے حجابات ذات میں سے اس نور کو باہر لے کر آ جو اس وقت کی اس نور نفس کی وجود کو بدل کر، وجود کہتے ہیں اس شرح کو، اس سلسلے کو، اس طریقے کو جس سے کہ میں اپنے خدا تک پہنچنے کا اہل ہو جاؤں۔ اب جب ذات اپنی اندر سے اس نور کی قوت کو استعمال کرنے لگتی ہے اور اس کی ڈیزائر ختم ہوتی ہے، یعنی کہ نفس اس وقت مغلوب ہو چکا ہے۔ اگر آپ ایک روزے کے لیے، اس سلسلے کے لیے اس پر غالب آ سکتے ہیں تو یہی آپ کے لیے وہ نقطہ ہے۔ مان لیجئے، پہچان لیجئے، اپنی زندگی کے سفر میں ساتھ لیجئے کہ یہ وہ نقطہ ہے جب انسان کو خدائے بزرگ و برتر یہ فرماتا ہے کہ اگر تو سارا دن کھائے پیے بغیر اپنی ہر لذت سے بے نیاز ہو کر غالب آ سکتا ہے تو اے بندے تیرے اندر میں نے وہ قوت رکھی ہے کہ تو غالب آنے کا اہل ہے۔ یہاں پہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جی نہیں ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے، اکثر لوگ مجھے یہی جواب دیا کرتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے، یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ میرے جتنے نان مسلم گورے اور اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم اس پر کیسے غلبہ پائیں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ میں یہ جو ان کے وہ جوابی آرگومنٹ سنتی ہوں تو یہ مسلمس مجھے صرف جواب دیتے ہیں، مجھے آج تک کسی نان مسلم نے، غیر مسلم نے یہ جواب کبھی نہیں دیا کہ ہم انسان ہیں تو ہم کیسے قابو پائیں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں بے شک یہ ہم انسان ہیں اور ہمارے پاس وہ قوت ہے کہ ہم اس پر قابو پا سکیں، لہٰذا ہمیں پوری جد و جہد یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے نفس پر غالب آئیں، اس قوت نور سے جو کہ میری ذات کے اندر روح کا نام لیے ہوئے موجود ہے، جو دراصل میری زندگی ہے۔ دراصل آپ کی زندگی وہ زیست، وہ سلسلہ، وہ نور، وہ روح، وہ جان، وہ حکمت عالی ہے جو آپ کو سلسلہ وجود کے ہر پہلو پر اختیار پانا اور اس کے نہج کو، اس کے سلسلے کو، اس کی ترتیب کو، اس کے کمال کو اور اس کے انجام کو سمجھنے کا اہل بناتی ہے۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ میرے سے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہے، آپ ایک انسان ہیں، آپ کی طلب ہے کہ میں کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میں لذات خورد و نوش سے اپنے آپ کو راحت دوں، کیونکہ وہ روح کو پہنچتی ہے بدن کی اس ڈیوائس کے اندر کی طاقت، تو آپ تڑپتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نفس پر غلبہ پا لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے
10 12 14 وٹ ایور، ہر ملک میں مختلف گھنٹے ہیں، اتنے گھنٹے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ غلبہ جو آپ کا نفس کے اوپر ہے، یہ پہلوں کو بھی اس نے اس لیے واجب کیا، ہم سے پہلوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے اور ہم پر بھی یہ کیے گئے تاکہ سال میں 1 مہینہ کم از کم ہم اس کوشش، اس ایکسرسائز میں سے گزرے جہاں ہمیں پروردگار عالم یہ بتا اور سمجھا رہا ہے اور ہم سمجھ سکیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں نفس پر غالب آ سکتا ہوں. تقویٰ یہ ہے، متقی اپنے قرب خداوندی کو بہت زیادہ پائے ہوئے ہوتا ہے. آپ تقوی کی منزل سے گزریں میرے خدائے بزرگ و برتر نے، اس لیے ہم پر روزے واجب کیے، یہ ہم سے قبل بھی. اور یہ ہمارا فخر کہ ہم لوگ بہت قابل، ہم مسلمان ہی کامیاب ہیں، ہم مسلمان ہی بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. خدا کا واسطہ ہے اے امت مسلمہ، اس خرافات کو اپنے ذہن سے نکالیے. اور جو آپ کو گمراہ کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے علم سے بے بہرا ہونے پر صرف اپنی وہ کرسی کو چمکانے کے لیے، اپنے ممبر کو چمکانے کے لیے، معصوم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میرے سوا سارے، جو کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. ارے بھائی، اس سے قبل پروردگار عالم نے کتنا بھی اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے زمین پر اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اصلاح عالمین کے لیے. انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ سبھی جنت میں جائیں گے. اور آج بھی میں یہاں پچھلے دنوں ایک گھر میں موجود تھی تو وہ چھوٹی سی بچی جو کہ وہ نانی بچے کو سنبھال رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے یہ پوچھا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں. وہ معصوم بچی 12 13 14 سال کی ہوگی. تو اس نے یہ سوال کیا کہ آپ بیرون ملک رہتی ہیں، وہاں پہ تو لوگ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، تو کتنی گندی بات وہ کرتے ہیں. میں نے اس سے کہا بچے، وہ ان کا ماحول اور کلچر ہے. ہمارا کلچر اور ماحول یہ ہے کہ ہم لمبے کپڑے پہنے، اپنے بدن کو ڈھکیں. ان کا کلچر ویسا ہے اس لیے وہ اس پہ چلتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو خدا کو نہیں مانتے. میں نے کہا بیٹا، وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس نبی کو بھی مانتے ہیں جو ان تک آیا ہے. وہ معصوم بچی، مسلمان بچی، حیران ہو کر میرا منہ تکتے ہوئے مجھے کہنے لگی، کیا وہ لوگ بھی خدا کو جانتے ہیں؟ وہ لوگ بھی خدا کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل مانتے ہیں. ان کو خدا کا کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ مسکرا دی. اس کو تو جواب نہیں آتا تھا. اس کو اتنا یہ ویسا احساس تھا کہ شاید صرف ہم لوگ جو ہے ہمیں بس پتا ہے ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس بھی ایک نبی آیا تھا جو اللہ نے جیسے ہمارے پاس محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا. تو یہ میں اس لیے آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں تاکہ ہم وہ درس لیتے ہوئے آگے بڑھیں. تو اس معصوم سی بچی نے کہا ان کے پاس بھی نبی آیا تھا. میں نے کہا ہاں ان کے پاس. کون؟ جناب عیسیٰ. اب وہ عیسیٰ کو نہیں جانتی. تو جناب عیسیٰ کو نہیں جانتی تو میں نے کہا آپ عیسائیوں کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بہت ہے پاکستان میں. تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ عیسائی کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ایک نبی جس کا نام عیسیٰ ہے اس کو مانتے ہیں. وہ معصوم بچی حیرت سے مجھے تکنے لگ گئی، کہتی ہے اچھا کیسے؟ میں نے بتایا جناب مریم کا تھوڑا سا واقعہ اور جناب عیسیٰ کی ولادت اور ان کا یہ اقرار کرنا کہ انی عبد اللہ اتانی فی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا گیا. وہ بچی، اس بچے جس کی وہ گورننس میں مامور تھی، اس کو تو وہیں اس نے اس کے چھوٹے سے کورٹ میں بٹھایا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگی کیا آپ مجھے اور کچھ بتا سکتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اس کی روح تڑپ رہی تھی اس حقیقت کو جاننے کے لیے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، بہت کامل ہیں. جب میں وہاں سے چلنے لگی اس کی بچی کی معصوم سی کی آنکھیں نم ہو گئیں. وہ مجھے کہنے لگی اگر آپ اب جا رہی ہیں تو مجھے کون بتائے گا کہ باقی انبیاء کیا تھے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ اللہ سلام ہے ایسی روحوں پر کہ جس کو کوئی خبر دین دنیا کی نہیں. جیسے ہی میں نے پروردگار کا نام لیا، بتایا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور نمی پیدا ہوئی. وہ میرے قریب آ کے بیٹھنے لگی اور مجھے کہنے لگی مجھے بتائیے. اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دنیا کا ہر کام چھوڑ کر اس معصوم سی روح کو اس کی اصل بتاؤں، سمجھاؤں
اور آگے بڑھوں، یہ میرا فرض ہے شاید. لیکن دیکھیے ہم کس قدر مجبور ہوتے ہیں ان سلسلہ حیات میں کہ جہاں ہم کو ایک ایسی روح جو پیاسی ہے، متلاشی ہے، اس کو سیراب کرنے کے لیے وقت نہیں، نظام میں وہ حالت موجود نہیں. لیکن یہاں پر ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آیا، جس کو میں نے دیکھا اور سمجھا، وہ یہ تھا کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے، بہت علم و عرفان والے جو ایسی روحوں کو کوئی معنی نہیں دیتے، کچھ نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی اصل سے بے بہرا ہیں. اور اگر ان کو معلوم بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہیں، ان کو سارا سلسلہ زندگی اور انبیاء کی اس روانی کا علم بھی ہے، تو وہ اس مقام قربت میں کبھی بھی نہیں آتے، آ ہی نہیں سکتے. جیسے وہ ایک معصوم سی روح جس کو کوئی علم نہیں تھا، دو چار باتوں میں اس نے اپنے آپ کو قرب نظام پروردگار عالم پایا. اور اس کے نظام میں پروردگار عالم کے پاس جب پاتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے کہ مجھے بتاؤ، مجھے کون بتائے گا، میں اس سلسلے زندگی کو کیسے آگے بڑھاؤں گی. وہ روزی روٹی کے چکر میں معصوم سی بچی جو اپنے ایک بہت ہی پیارے لوگوں کو کے گھر میں ان کے بہت ہی پیارے بچوں کی گورننس کے لیے رکھی گئی تھی. بے شک اس کا یہ خوبصورت نصیب تھا کہ وہ ایسے ایک اعلیٰ سلجھے ہوئے اور صاحب عقل و ایمان لوگوں کے پاس تھی، لیکن اس کا کام بچے کو سنبھالنا اور صاحبان خانہ کا کام اپنی زندگی کے تسلسل کو تکمیل تک لے جانا اور اس گھر کا تسلسل چلانا، اس کو اچھی زندگی دینا، تمام سہولیات اس بچی کو بہترین خانوادے نے مہیا کر رکھی تھی، بہترین ذہنوں کے لوگوں نے، بہترین کامل انسان کے جو مدد خلق خدا کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن جو اصل ذات میں اس کے تڑپ تھی، وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو جو مواقع میسر نہ تھے، معذرت خواہوں، اس بچی کی تڑپ نے مجھے بتایا اور سکھایا کہ قرب خداوندی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. قرب خداوندی کا نور ہر ذات کے اندر موجود ہے. ماہ رمضان المبارک اس قرب کے قریب لے کر جاتا ہے، اس قرب کا وجدان ہم کو عطا کرتا ہے. ہم پرہیزگاری کی اس منزل پر آتے ہیں جہاں زینہ تقوی کا پہلا زینہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، پہلی منزل ہوتی ہے، پہلا قدم ہوتا ہے. تو پروردگار عالم کی اس حکمت کو جان کر اپنے روزے رکھیے، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا مت سمجھیے کہ آپ قرب خداوندی کی اس منزل پر ہیں جہاں آپ وہ ہیں جو نفس پر اختیار پائے ہوئے ہیں. اپنے نفس کو صاحب اختیار بنانے کے لیے ان ایام میں اس منزل سے گزاریے تاکہ قرب ذات سے قرب وجود کا پتہ چلے، قرب میں کا پتہ چلے، جو میں اپنے آپ یہاں جا کر قرب میں مٹ جاتی ہے اور باقی کیا ہوتا ہے، صرف تو ہی تو رہ جاتا ہے. ذات ذوالجلال کی اس حکمت کو پانے کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، قرب خداوندی کے اس احساس کو جیتنے کے لیے، اپنی زندگی میں اصل خدا تک اس سلسلے کی انوائرمنٹ کو، نور کی اس ڈوری کو، نور کی اس وائر کو قائم کرنے کے لیے آپ کو پورا 1 مہینہ 1 سال میں دیا جاتا ہے، جس میں آپ اس منزل کمال تک پہنچتے ہیں جہاں پر متقی پہنچتے ہیں. آپ اس نقطے کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اور میں سمجھانے کے قابل ہو سکی ہوں گی کہ تقوی کی یہ منزل کا وہ سلسلہ ہے جہاں سے آپ آغاز کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اس 1 مہینے میں جتنی آپ ٹریننگ لیتے ہیں، للہ 11 مہینوں میں اس کو رد مت کیجئے. آپ اتنی محنت سے ایک سینہ چڑھ گئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے باقی بھی 11 زینوں کو اسی طرح طے کرتے ہوئے واپس اس بار میں زینے پر اس مہینے میں جب آپ آئیں گے تو آپ کے اندر اتنی قوت ہوگی کہ آپ نجاسات منفی سے اپنے آپ کو آزاد کافی حد تک کر چکے ہوں گے. اور کیا ہی یہ ممکن ہے بھی اور ہوگا کہ آپ کمال کی اس منزل تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں کہ جہاں سے تقوی کی منزل اپنے اس کمال پر پہنچتی ہے، جہاں ذات ذوالجلال آواز دیتی ہے کہ اے نفس مطمئن،
چلا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ دیکھیے کہ تقوی کی منزل آپ کو اس کمال تک لے کر جاتی ہے۔ یہ جو 1 مہینے کی آپ کی صحیح ہے، آپ کے روزوں کا سلسلہ ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ تربیت دینے کے بعد، یہ نہیں کہتی کہ اب عید کا روز آتے ہی آپ ان واپس اپنی غلامی کے سکڑیوں میں جکڑ جائیں اور اس حصار میں مقید ہو جائیں جو آپ کو قربت خداوندی سے دور کیے ہوئے تھا، جو حکمت پروردگار سے غافل کیے ہوئے تھا، جو مجھے تقوی کی منازل سے بہت دور کھینچ کر لے گیا تھا۔ روزے کا مقصد تقوی کی اس منزل کو پانا ہے، اپنی ذات سے متقی بننے کے لیے درس ہے، ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کو لیجئے، اپنے آپ پر اختیار حاصل کیجئے۔ بہت مشکل ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بھوک بہت لگتی ہے، لیکن کمال نہیں ہے آپ کا کہ آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، اور گرم ملکوں میں پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے نفس پر اختیار حاصل کر کے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ روک لینا اس خرابی سے جو میرے وجود کو میرے مالک کی دی ہوئی اس نور کی انرجی سے دور کرتی ہے، غافل کرتی ہے۔ نفس کا جانور چارہ لے کر تقویت پاتا ہے، اور میں تقوی کردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں۔ میری روح اپنے پردوں میں، حجابوں میں واپس چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ذات میں، یہ تو آج سائنس نے بھی ہمیں بتایا ہے، ایک اورا ہے ہماری ذات کے گرد، ایک حجابات کے سلسلے ہیں، جو وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، نور اور روشنی سامنے آتی ہے۔ للہ قرآن مجید کو، للہ قول کبریا کو، ہدایات الہی کو، ہمارے تعلیم رسالت ماپ کو اس طرح سمجھیے جس طرح کہ در اصل وہ ہے، وہ حقیقت ہے جو زندگی کے سفر پہ مجھے چلانے کے لیے، جو مجھے عاقبت کی منازل پر پہنچانے کے لیے ایک تدبیر کا سلسلہ دیتی ہے، ایک تکمیل کی صورت ہمیں میسر کرتی ہے۔ میں تدبیر کروں گا تو تکمیل کی منزل پر میرا پروردگار عالم مجھے اس حسن و خوبصورتی سے لے جائے گا کہ میں کمالوں کو چھوتے ہوئے اختیار عالمین کو اپنی ذات اور اپنے وجود میں یوں شامل کر لوں گا کہ میرے لیے ہر راستہ آسان ہو جائے گا، میرے لیے روبرو ہونا مشکل نہیں رہے گا۔ یقین کیجئے، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں میری زندگی تو یوں ہی بنا دی گئی ہے، مجھے تو انسان ہوں یہ دے دیا گیا ہے، تو یہ ہماری جہالت سے بڑا اعتراف ہے۔ میں اپنے الفاظ کو معذرت کے ساتھ دوبارہ دہرانا چاہوں گی کہ یہ ہماری جہالت کا سب سے بڑا اعتراف ہے کہ ہاں میں جاہل ہوں۔ مومن کبھی بھی اس ذات کے دیے ہوئی ہدایت اور حکمت کو رد نہیں کرتا ہے، وہ اس کو اپناتا ہے۔ ایک ہماری بدقسمتی جو میں ہر اپنی گفتگو میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت پاتی ہوں، وہ بہت ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ للہ مت سوچئے کہ میں اس طرح ہوں تو بس ہوں، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، مجھے تسلسل زندگی میں دنیا کے کام کرنے ہیں، مجھے اپنی زندگی چلانی ہے۔ جس نے آپ کو زندگی دی ہے اس نے آپ کو چلانے کا یارہ بھی عطا فرمایا ہے، اس نے آپ کو وسائل بھی عطا فرمایا ہے، اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو جب آپ اس تقوی کی حالت میں ہوں گے، عالم میں ہوں گے، تو آپ کے سلسلے بھی بنتے چلے جائیں گے، کہیں بھی آپ کو راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آئیے کہ تسلسل زندگی کو تسلسل کائنات، مالک کائنات سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزے کو رکھنا آپ کے لیے غالب ہونے کا، اس معراج کا حامل ہے جس سے قرب خداوندی، جس سے حامل مختار نفس بہیمی آپ بنتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ کمال کی اس منزل پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن للہ غور و فکر سے اس عمل کو، اپنی کمائی کو ضائع مت کیجئے کہ 1 مہینے کے بعد میں سب پھینک دوں گا۔ آپ نے کتنی محنت کی، آپ نے کتنا اچھا اپنا پورا کا پورا پرچوں کو حل کیا، اور اب جب نتیجہ آپ کو ملنے جا رہا تھا 1 مہینے کے بعد، تو آپ نے اپنی ساری محنت کو کوڑے دان میں پھینک دیا، پھینک کر آپ نفس کی ستائش میں پھر اسی طرح آگے چل پڑے جیسے کہ آپ 11 مہینوں میں جا رہے تھے۔ تو اللہ کو آپ مجرم یا ملزم نہیں قرار دے سکتے، اپنی ذات کو مجرم و ملزم قرار دینا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ بہت اہم ہے کہ ہم ذرا سی ایسی بات کرتے ہیں تو فوراً ہم کہتے ہیں اوہ توبہ توبہ، ہم نے اللہ کے لیے مجرم و ملزم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟
یہ ایک مثال دی جاتی ہے. ہم اپنی اس قید میں سے نکلیں کہ ہم لفاظی کو زندگی کا اصل سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کہا تو بس آپ میں اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. یہ سلسلہ اس سے خارج نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کے اس عمل سے ہوتا ہے جو ان کہنے سے تو آپ بہت ڈرتے ہیں لیکن عملی طور پر آپ وہی کیے جاتے ہیں کہ دیکھیے نا کوئی غلطی ہوئی اللہ نے کروا دی، فیل ہو گیا بچہ اللہ نے کروا دیا، میں ناکام ہوا اللہ نے کروا دیا. تو ہم اس کا الزام اللہ پر ڈال رہے ہیں، اس کو میں بیان کر رہی ہوں. اگر ہم یہ کہتے کہ ہماری جد و جہد میں کمی تھی، ہماری نااہلی تھی، ہمارا اپنے خدا پہ وہ سلسلہ تمسک نہیں تھا کہ میں کامیابی کی منزل پر آگے ہوتا. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضائے الہی میں جو میری تعمیل تھی، جو میری جد و جہد تھی، اس میں کہیں نہ کوئی کمی باقی رہی ہوگی کہ جو مجھے فائدہ لگ رہا تھا میں اس میں نقصان میں چلا گیا. اپنی لفظیں بدلے، زندگی میں اپنے الفاظ کو بدلیے، اپنے سلسلہ زندگی کی اس ترتیب کو جانیے، دیکھیے کہ میں کس مقام پر ہوں، میرا خدا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے. اگر سب کچھ وہ اپنے پہ الزام لے کر ہی کرنے والا ہوتا تو آپ کو جد و جہد کی کبھی بھی ہدایت نہ کرتا. جب آپ مخلصانہ پاکیزگی سے ہم جد و جہد کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے پاس اتنا غرور ہے، ہمارے پاس اتنا تکبر، زوم ہے ہر بات کا کہ ہم کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمارے مقابلے پہ آنے والا تو کوئی ہے، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ جانا، مجھے یہ علم ہے، اس کو کیا علم، وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو بڑا ہے. یعنی کہ میں اپنی اس علم کی تعلیم کی زوم میں دوسرے کو بہت ادنا سمجھنے لگتا. حالانکہ ہم پیدائش سے لے کر دہانہ قبر تک مسلسل سیکھتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات کی وسعتوں کو، کائنات کی حکمتوں کو، مالک کی مرضیوں کو، مالک کے اس نظام کائنات کے تسلسل کو تعمیل کی منزل پر لانے کے اہل نہ ہو سکے. ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اگر میں سمجھتے ہوئے ہدایات کے ساتھ اپنی زندگی کو کامل کرتا تو میں معراج انسانیت پائے ہوئے وہ شخص ہوتا کہ جس کو تقوی کی وہ منزل ملتی کہ میرا خدا کہتا کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. پروردگار عالم کی رضا میری زندگی کا کمال ہے، پروردگار عالم کی ہدایت میری تکمیل زیست کا سامان ہے. مجھے روزہ اس نے اتنی بڑی نعمت عطا کی اس لیے تاکہ میں غالب بن جاؤں، اپنے نفس کا فاتح ہو جاؤں. جب نفس اپنے غلبے میں آ جاتا ہے، انسان غالب ہو جاتا ہے، تب آپ متقی ہو جاتے ہیں، تب آپ مومن ہو جاتے ہیں. جب نفس کی پہچان ہو جاتی ہے پھر آپ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو جاتے ہیں جس کو موت نہیں ہے. موت کا مطلب ہوتا ہے اختتام. جہاں اختتام نہیں ہے، زندگی کو موت ہے، ختم ہے. زندگی کو نہیں بلکہ کو جو ظاہری مادیت کا ہے، زندگی ہمیشہ کے لیے باقی ہے. جب ہم نفس کے اوپر اختیار حاصل کر لیں گے تو ہم اس تجرباتی مادی زندگی کو ختم، موت یعنی موت کو مل جائے گی، یعنی ختم ہوتا ہوا پائیں گے. جب یہ ختم ہو جائے گی تو میری ابدی اور ازلی روح کا سفر جو اصل زندگی ہے وہ قائم و دائم رہے گا. اپنے نفس پر اختیار حاصل کرنے کی تربیت کا یہ عظیم موقع، اس کو سمجھیے، اختیار کیجئے اور اپنے ان خوبصورت ایام میں اس خوبصورت ایکسرسائز میں آگے بڑھیے. آپ کو نظام کائنات میں اپنے خدا کا قرب حاصل ہوگا. آئیے کہ مل جل کے حکمت الہی کی اس عظیم ایکسرسائز کو، مشق کو، عمل کو ہمیں اس طرح ہی اپنائیں جیسا کہ ایک ایک قدم کے لیے، ایک ایک سانس کے لیے تعلیم کیا گیا ہے. تو یقین کیجئے آپ وہ کامل الاکمل انسان ہوں گے جو تقوی کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچیں گے جہاں وہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ. اب آپ کے پاس ہمارا لبامہ کچھ نہیں رہا ہے، اب آپ صرف اور صرف نفس مطمئنہ ہے. حکمت الہی یہی تھی کہ آپ کو نفس مطمئنہ عطا کیا جاتا
اور ان اعمال سے گزر کر ہدایت الہی پر عمل کرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ اب نفس مطمئنہ ہیں۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا آپ نے رب کی طرف کہ تو مجھ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ میرے مالک، میں نے تو تیرے حکم کی تعمیل کی تو مجھ سے راضی ہوا، لیکن میں نے جو اذیت اٹھائی میں اس سے کیسے راضی ہوں۔ بس یہی وہ فکر کا نقطہ ہے، وہ منزل ہے کہ میں نے جب اپنا سب کچھ اپنے رب کے حکم کے مطابق خود کو مادی اس بدن کو یا سوچ و فکر اور راحت کو قتل کیا، قطع کیا، مارا، اس کو موت دے دی، تو اب میں غالبوں میں ہوں۔ میں جب غالبوں میں آ جاتا ہوں تو میں تقوی کی منزل کے قریب آ جاتا ہوں۔ تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، تقوی خوف کا نام نہیں ہے جو قرآن میں جگہ جگہ ترجمہ کر دیا لوگوں نے کہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے نہیں ڈرنے والے، اللہ کے تعلق کو ٹوٹ جانے، اپنے کسی عمل سے ٹوٹ جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ مادیت کے ہر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ متقی مادیت کے ہر خوف سے آزاد ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں مادیت کے ان خوفوں سے آزاد ہوں گا تبھی مجھے قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ جب آپ کو قرب خداوندی نصیب ہوگا تو آپ کو نفس مطمئنہ کی آواز سے بلا لیا جائے گا۔ لہٰذا آئیے ہم عہد کریں کہ پروردگار عالم تیرے اس خوبصورت ہمیں دیے ہوئے تحفے کو ہمیں اسی طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ تو نے ہم سے چاہا ہے، تاکہ ہم کامیاب لوگوں میں، متقیوں میں شامل ہو کر صاحب امر ہو جائیں، صاحب نصیحت ہو جائیں، صاحب تقوی ہو جائیں، صاحبان ایمان ہو جائیں، اور ہمارا سفر یہ زندگی کی صراط مستقیم سے کامل انجام کامل تک پہنچے۔ محشر میں ہماری روشنی سے لوگ حیران ہوتے رہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے نور ان کے آگے پیچھے رواں ہیں، اور ہم کامیاب اور فتح یاب لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایسے ہی اپنے خوبصورت تحائف کبریا کے ساتھ بیٹھ کر باہم تحقیق اور گفتگو سے ایک دوسرے کو مستفیض کریں گے۔ بہت شکریہ، التماس دعا، آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت۔